अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बुध को अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी साथी और इंतहाई क़दामत पसंद नज़रियात रखने वाले एक्टिविस्ट चार्ली कर्क को यूटा यूनिवर्सिटी में एक डिबेट के दौरान कत्ल कर दिया गया था। चार्ली कर्क एक ऐसे शख्स थे जो अमरीका में सियाह फाम अफराद, ख़वातीन की आज़ादी, ट्रांसजेंडर्स, इस्लाम, मुसलमान, गज़ा, इमिग्रेशन और गन वायलेंस के हवाले से इंतहा पसंदाना ख़यालात और नज़रियात रखते थे, इसका इजहार करते थे। गन वायलेंस को तो गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट की तरह करार देते थे। कल हमने चार्ली कर्क के नज़रियात और ख़यालात आपके सामने रखे थे और ये तफसीलात भी आपके सामने रखी थी कि अमरीका में कैसे सियासी इख्तिलाफ सियासी वायलेंस में तेज़ी से तब्दील हो रहा है। मुतादिद हमले हो चुके हैं और हो रहे हैं और अमरीका की सियासत पर नज़र रखने वाले इस बात से ख़बरदार कर रहे हैं कि ट्रंप के सदर होते हुए अमरीकी सियासत मज़ीद खूनी हो सकती है, क्योंकि वो ऐसे रहनुमा नहीं हैं जो दर्जा हरारत को नीचे लेकर आएँ। चार्ली कर्क अपने मुतनाज़ नज़रियात और ख़यालात की वजह से अमरीका में दाएं बाजू की बहुत बाअसर शख्सियत बन गए थे और सदर ट्रंप भी उनके मोतरफ थे। इसीलिए उनके कत्ल को अमरीकी हुकूमत इंतहाई हाई प्रोफाइल तरीक़े से ट्रीट कर रही है। सदर ट्रंप ने इतवार तक कौमी सोग का ऐलान किया था, अमरीकी परचम सरनिगू रखने का हुक्म दिया था और चार्ली कर्क के कातिल की तलाश के लिए खुद बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे। और अब चार्ली कर्क के कातिल को पकड़ लिया गया है और मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गैर मामूली तफसीलात सामने आई हैं और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के बाप ने उसे गिरफ्तार करवाने में किरदार अदा किया है। आज पहले खुद सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ऐलान किया कि मुलजिम हमारी तहवील में है। इसके बाद FBI और यूटा के गवर्नर ने मीडिया को मुलजिम के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताईं। अमरीकी हुक्काम की तरफ से दी गई तफसीलात के मुताबिक मुलजिम का नाम टाइलर रॉबिन्सन है, उसकी उम्र 22 साल है। उसे यूटा की वाशिंगटन काउंटी से अरेस्ट किया गया। मुलजिम की तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमरीकी हुक्काम ने बताया है कि तफ्तीशकारों को एक बोल्ट एक्शन राइफल मिली जो तौलिए में लिपटी हुई थी और राइफल के साथ मिले खोलों पर तहरीरें लिखी हुई थीं, जिनमें से एक ये थी कि हे फाशिस्ट कैच। FBI के डायरेक्टर कैश पटेल ने बताया कि मुश्तबा शख्स टाइलर रॉबिन्सन को जुमेरात की रात 10 बजे यूटा में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। FBI ने पहले ही फॉरेंसिक शवाहिद का जायज़ा ले लिया है और 11,000 से ज़्यादा लीड्स को चेक किया जा रहा है, जबकि यूटा के गवर्नर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 11 सितंबर की शाम को मुश्तबा शख्स टाइलर रॉबिन्सन के एक फैमिली मेंबर ने एक फैमिली फ्रेंड से रब्ता किया, जिसने वाशिंगटन काउंटी के शेरिफ्स ऑफिस से रब्ता किया और इतला दी कि टाइलर रॉबिन्सन ने उनके सामने एतराफ़ किया है या इशारा दिया है कि चार्ली कर्क पर हमला उसने ही किया है। जबकि CNN ने दावा किया है कि कानून नाफिज करने वाले एक अहलकार के मुताबिक जब टाइलर रॉबिन्सन के वालिद ने कल हुक्काम की जानिब से जारी की गई तस्वीर से अपने बेटे को पहचान लिया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो खुद को हुक्काम के हवाले कर दे। फिर उन्होंने मदद के लिए एक यूथ पास्टर को भी फ़ोन किया, जिन्होंने US मार्शल से रब्ता किया और फिर उन्होंने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। यूटा के गवर्नर के मुताबिक तफ्तीशकारों ने टाइलर रॉबिन्सन के एक फैमिली मेंबर से भी बातचीत की है, जिन्होंने बताया है कि टाइलर रॉबिन्सन पिछले कुछ सालों में ज़्यादा सियासी हो गया था और उसने ख़ास तौर पर एक फैमिली डिनर के दौरान चार्ली कर्क का जिक्र किया था और वहाँ पर चार्ली कर्क को नापसंद करने के हवाले से बातचीत की गई। एक और फैमिली मेंबर से बातचीत में टाइलर रॉबिन्सन ने जिक्र किया कि चार्ली कर्क यूटा यूनिवर्सिटी आ रहा है। डिनर के दौरान ही रॉबिन्सन ने कहा कि चार्ली कर्क नफरत से भरा हुआ है और नफरत फैला रहा है। यूटा के गवर्नर के मुताबिक मुलजिम के फैमिली मेंबर ने तफ्तीशकारों को मजीद बताया कि टाइलर रॉबिन्सन फायरिंग से पहले चार्ली कर्क के बारे में मनफी बातें कर रहा था। इसके अलावा अमरीकी हुक्काम की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या हुक्काम समझते हैं कि टाइलर रॉबिन्सन ने अकेले ही ये काम किया है, तो यूटा के गवर्नर ने जवाब दिया कि जी हाँ, लेकिन तहकीकात अभी जारी हैं। हमारे पास इस वक्त कोई ऐसी इतला नहीं है जिससे मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान ज़ाहिर हो। गवर्नर ने मज़ीद बताया कि मुश्तबा हमला आवर टाइलर रॉबिन्सन यूटा वैली यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं था। वो अपने ख़ानदान के साथ वाशिंगटन काउंटी में रह रहा था और काफ़ी अरसे से वहीं रहता आ रहा था। इसके अलावा CNN ने चार्ली के कातिल टाइलर रॉबिन्सन के बारे में मज़ीद तफसीलात शाया की हैं, जिसके मुताबिक टाइलर रॉबिन्सन यूटा के एक छोटे नवाही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला एक बासलाहियत तालिब इल्म था। टाइलर रॉबिन्सन
यूटा के शहर वाशिंगटन में पला बढ़ा और उसे यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी, जैसा कि अवामी रिकॉर्ड और सोशल मीडिया से जाहिर होता है। इसकी वालिदा ने 2021 में फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें रॉबिन्सन स्कूल की जानिब से मिलने वाली रेजिडेंट प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के बारे में एक खत पढ़ रहा था। CNN के मुताबिक वोटर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं थी और उसने हालिया 2 इंतखाबात में वोट भी नहीं डाला था। लेकिन एक फैमिली मेंबर ने तफ्तीशकारों को बताया कि रॉबिन्सन पिछले चंद सालों में ज्यादा सियासी हो गया था, जैसा कि आज यूटा के गवर्नर भी बता रहे थे। अमरीकी हुक्काम ने चार्ली कर्क के कातिल को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी तहकीकाती इदारा FBI गुज़िश्ता रात से ही मुलजिम के हवाले से कई लीड्स मिलने का दावा कर रहा था। FBI ने गुज़िश्ता रोज़ ही मुश्तबा मुलजिम की कुछ तस्वीर जारी की थी और आवाम से शनाख्त में मदद करने का कहा था, जबकि आज मुलजिम की कुछ वीडियोस भी जारी की गई थी और मुलजिम की तलाश और गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए $1 लाख इनाम देने का ऐलान भी किया गया था। जबकि अमरीकी मीडिया भी चार्ली कर्क के हवाले से एक वीडियो सामने ले आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स लंगड़ाते हुए चल रहा है। मीडिया का कहना है कि यह जगह यूटा यूनिवर्सिटी कैंपस के करीब एक रिहायशी इलाका है, जहां मुश्तबा मुलजिम चार्ली कर्क पर फायरिंग से पहले वॉक करता हुआ वेन्यू के करीब दाखिल हो रहा है और वो लंगड़ा कर इसलिए चल रहा है क्योंकि उसने पैंट में कोई ऑब्जेक्ट छुपा रखा है। FBI ने मुलजिम की जो तस्वीरें रिलीज़ की थी उनमें देखा जा सकता है कि मुलजिम ने काले रंग की टी-शर्ट और जीन्स पहनी हुई है और शर्ट पर अमरीकी झंडा बना हुआ है। मुलजिम ने टोपी और चश्मा पहना हुआ है और बैग भी उठा रखा है और वो किसी इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और मुमकिन तौर पर यही वो वक्त था जब चार्ली कर्क यूटा यूनिवर्सिटी में डिबेट का हिस्सा थे, तलबा से बातचीत कर रहे थे और अपनी प्रूव मी रॉन्ग मुबाहिसे की टेबल पर बैठे हुए थे और आखिरी लम्हात में ट्रांसजेंडर्स और गन वायलेंस पर सवालों का जवाब दे रहे थे। मगर इसी डिस्कशन के दौरान मशकूक इमारत की छत से चार्ली कर्क की गर्दन पर गोली मारी जाती है और उनकी गर्दन से खून तेज़ी से बहता है और वो कुर्सी से गिर जाते हैं। चार्ली कर्क को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जिंदा नहीं बच सके। और फिर अमरीकी हुक्काम ने चार्ली कर्क पर फायरिंग के बाद मुलजिम के भागने की वीडियो भी जारी कर दी जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजिम इमारत की छत से छलांग लगाता है। आप स्क्रीन पर ये मनाजिर देख रहे हैं कि मुलजिम इमारत की छत से छलांग लगाता है, तेज़ी से सड़क की तरफ भागने लगता है। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं और आसपास 1-2 लोग भी नज़र आते हैं और जब मुलजिम सड़क के करीब पहुँच जाता है तो वो अपनी रफ्तार आहिस्ता कर देता है। जबकि CNN ने चार्ली कर्क पर कातिलाना हमले के हवाले से एरियल इमेजेस और वीडियो शवाहिद से एक तफसीली एनालिसिस पेश किया है जिसमें बताया गया है कि मुलजिम ने करीबी छत से चार्ली कर्क को निशाना बनाने की पूरी कार्रवाई कैसे अंजाम दी। इसके अलावा ये दावा भी सामने आया है कि चार्ली कर्क का कातिल मुमकिन तौर पर शिकारी हो सकता है, इसलिए वो इतनी दूर से इतना दुरुस्त निशाना लगा सका। BBC के मुताबिक FBI के साबिक एजेंट डेनिस फ्रैंक्स का कहना है कि चार्ली कर्क पर फायरिंग करने वाला शख्स मुमकिन तौर पर शिकारी था। उन्होंने BBC को बताया कि इस किस्म का निशाना लेने के लिए बहुत ज़्यादा एतमाद की ज़रूरत होती है, ताहम एक तजर्बाकार शूटर के लिए इतने फासले से निशाना लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। साबिक FBI एजेंट ने मज़ीद कहा कि जिस इलाके में चार्ली कर्क को कत्ल किया गया और मुसल्लह शख्स ने जिस एतमाद से उन्हें निशाना बनाया, इसके बाद वो ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हमला आवर शिकारी हो सकता है। हुकाम का कहना है कि चार्ली कर्क को गर्दन में गोली लगी थी जिससे उनकी मौत वाक़ई हुई। गोली करीबी इमारत की छत से चलाई गई थी। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस मकाम पर चार्ली कर्क बैठे हुए थे उससे तकरीबन 130 मीटर फासले पर छत पर कोई मौजूद था। चार्ली कर्क के कत्ल की तहकीकात और उनकी आखिरी रसूमात को अमरीकी हुकूमत इंतहाई हाई प्रोफाइल तरीके से अंजाम दे रही है। खुद सदर ट्रंप गैर मामूली दिलचस्पी और हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने चार्ली कर्क के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम देने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ पेंटागन में 9/11 की याद में होने वाली तकरीब के दौरान ट्रंप ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि चार्ली अपनी जनरेशन का एक जाइंट था, वो आज़ादी का अलमबरदार था और लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन था। चार्ली कर्क को मेडल देने के अपने इरादे का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात की ज़मानत दे सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, बहुत ही बड़ा। इसी तरह खुद अमरीकी नायब सदर JD वेंस और उनकी अहलिया ने अमरीकी नायब सदर के लिए मखसूस एयरफोर्स 2 तैयारे में चार्ली कर्क की मैयत को यूटा से एरिजोना पहुंचाया और खुद JD वेंस सिक्योरिटी एहलकारों के साथ कॉफिन को सहारा देते हुए मैयत के साथ साथ चलते नजर आए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसराइली हमले के बाद इतवार को कतर में अरब इस्लामी ममालिक का अहम सरबराही इजलास होने जा रहा है। हमले पर
عرب ممالک شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے دوحہ حملے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا ہے، جبکہ کل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے بھی حملے کی مذمت کی ہے اور غیر معمولی پیش رفت میں امریکہ نے بھی اس بیان کی حمایت کی ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے، لیکن اپنے بیان میں اسرائیل کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بیان سیکیورٹی کونسل کے تمام 15 اراکین کی منظوری سے جاری ہوا، جن میں اسرائیل کا اتحادی امریکہ بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ روایتی طور پر اقوام متحدہ میں اپنے اتحادی اسرائیل کو تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن اس بار سیکیورٹی کونسل کے بیان کی حمایت جو صرف مکمل اتفاق رائے سے ہی منظور ہو سکتا تھا، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حکم پر ہونے والے اس حملے سے ناخوش ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے اراکین نے کشیدگی کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور قطر کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر بھی زور دیا۔ یہ بیان برطانیہ اور فرانس کی جانب سے تیار کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی کونسل کے اراکین نے اس بات پر زور دیا کہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح رہنی چاہیے، جبکہ اس پر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر نے کہا کہ یہ حملہ ایک ایسا پیغام بھیجتا ہے جو اس ایوان میں گونجنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، نہ غزہ میں، نہ تہران میں اور نہ ہی دوحہ میں۔ ہم دہشت کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی کریں گے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوں۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا یہ اجلاس پاکستان، الجزائر اور صومالیہ کی درخواست پر بلایا گیا تھا اور اجلاس کی صدارت جنوبی کوریا نے کی۔ اس اجلاس سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اور اسرائیل پر سخت تنقید کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا۔ Targeting Qatar is thus not only an attack on a sovereign state, but also an attack on diplomacy and mediation itself. Pakistan welcomes the Security Council's condemnation of the strikes in Doha and expression of support for the sovereignty and territorial integrity of Qatar in line with the principles of the UN Charter. The Council must go beyond, must hold Israel accountable, safeguard the role and protection of mediators engaged in peace efforts, and recommit to the centrality of international law and the UN Charter in maintaining international peace and security. Pakistan calls for an immediate, unconditional and permanent ceasefire across Gaza and all occupied Palestinian territories. Full and unimpeded humanitarian access to the besieged and starved Palestinian population, and reinvigoration of a genuine and irreversible political process to end the Israeli occupation, leading to the realization of a sovereign, viable, and contiguous Palestinian state based on the pre-1967 borders, with Al-Quds al-Sharif as its capital. Pakistan stands shoulder to shoulder with the leadership and the brotherly people of Qatar in defense of their sovereignty, dignity, and territorial integrity. We remain steadfast in our commitment to uphold the principles of international law and the UN Charter, and to work with the international community to secure lasting peace in the Middle East. اس کے علاوہ عاصم افتخار نے اسرائیل کے نمائندے کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے نمائندے نے آج کی بحث میں شاید تمام کونسل ممبرز کی بات غور سے نہیں سنی۔ ہمارے خیال سے یہ بات ناقابل قبول ہے، مزے کا خیز ہے۔ The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council. پاکستان اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد مکمل طور پر قطر کے ساتھ کھڑا ہے، دو ٹوک موقف اختیار کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی امریکہ میں موجود ہیں اور ان کی ٹرمپ انتظامیہ سے اہم ملاقاتیں طے ہیں۔ اس حوالے سے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی واشنگٹن ڈی سی میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے، جبکہ
متعدد امریکی حکام کا کہنا ہے کہ قطری وزیر اعظم کے حالیہ دورہ امریکہ میں صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی شامل ہے، اگرچہ اس ملاقات کے وقت اور مقام کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق قطری وزیر اعظم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ گئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ اسرائیل جلد بازی میں خطے کے استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں کل دوحہ میں اسرائیلی حملے میں مارے جانے والے 6 افراد کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی بھی نماز جنازہ میں موجود تھے۔ ایسے میں قطر کی قیادت میں تشویش بھی بڑھ گئی ہے۔ اس حوالے سے CNN نے تفصیلی طور پر لکھا ہے کہ کیسے اسرائیلی حملے نے امن قائم کرنے کی قطری کوششوں کو سبوتاژ کر دیا ہے۔ CNN کی اس رپورٹ کے مطابق پیر کی شام کو قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی حماس کے چیف مذاکرات کار خلیل حیا کے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں اس سے پہلے بھی کئی بار ملاقات کر چکے تھے، مگر اکثر بات چیت بے نتیجہ ثابت ہوئی تھی، لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ امریکہ نے جنگ بندی کی ایک نئی تجویز پیش کی تھی جو غزہ میں تقریباً 2 سال سے جاری جنگ کو ختم کر سکتی تھی، اور قطری وزیر اعظم خلیل حیا پر اس منصوبے کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ بات چیت رات 9:30 بجے ختم ہوئی، لیکن اصل کام تو اس کے بعد شروع ہوا۔ جیسے ہی خلیل حیا رخصت ہوئے، قطری مذاکرات کاروں نے اسرائیلی نمائندوں کو فون کیا تاکہ انہیں اس ابتدائی جنگ بندی کی کوشش سے آگاہ کیا جا سکے۔ زیادہ تر منصوبے قطر اور مصر کی جانب سے آتے تھے، جو امریکہ، اسرائیل اور حماس تینوں سے براہ راست بات کر سکتے ہیں، لیکن اس بار یہ منصوبہ براہ راست ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے آیا تھا۔ قطری مذاکرات کاروں نے گزشتہ ہفتے پیرس میں امریکی نمائندے سٹیو وٹکاف سے ملاقات کی تھی اور صدر ٹرمپ خود اس میں پیش رفت دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ اتوار کو صدر ٹرمپ نے یہ معاہدہ قبول کرنے کے لیے اپنی آخری وارننگ جاری کی اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اسرائیل نے اس تجویز کو تسلیم کر لیا ہے اور حماس بھی کرے۔ حالانکہ اسرائیلی حکام صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ ذمہ داری قطر پر آ گئی کہ وہ اس تجویز کو ایک معاہدے کی شکل دے۔ قطری اور اسرائیلی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان بات چیت صبح 5 بجے تک جاری رہی۔ حماس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 12 گھنٹے بعد قطری مذاکرات کاروں کو جواب دے گی، لیکن اسرائیل کے منصوبے تو کچھ اور ہی تھے، اور حماس کی جانب سے دیا گیا وقت پورا ہونے سے پہلے ہی اسرائیلی میزائل دوحہ کی ایک رہائشی عمارت پر آ گرے، جہاں اسرائیلی انٹیلیجنس کے خیال میں حماس کی اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ CNN کے مطابق انہوں نے اس رپورٹ کے لیے اسرائیل، قطر اور امریکہ کے 1 درجن سے زیادہ حکام اور ذرائع سے بات کی تاکہ اس آپریشن کے اہم لمحات کی ٹائم لائن تیار کی جا سکے جو ممکنہ طور پر خطے کو نئی شکل دے سکتا ہے، کیونکہ اس ایک ہی حملے میں امریکہ کی ساکھ پورے مشرق وسطیٰ میں داؤ پر لگ گئی۔ قطر اور اس کے ہمسایہ ممالک سخت برہم ہیں، امریکہ حیران ہے اور اسرائیل نے کسی قسم کی ندامت کا اظہار تک نہیں کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک اسرائیل ایک ایسی فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا جو ڈیرنگ بھی تھا اور ڈٹائی پر مبنی بھی تھی، یعنی دوحہ میں حماس کے اعلیٰ رہنماؤں پر حملہ، یہ شہر یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والی بات چیت کا اہم مرکز بن چکا تھا، اور یہاں اعلیٰ اسرائیلی حکام اکثر آتے جاتے رہے تھے۔ قطر پر حملہ کرنا دراصل ایک خود مختار ملک پر حملہ تھا جو جنگ بندی کی بات چیت میں اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے اور جہاں امریکہ کی بڑی فوجی موجودگی بھی ہے۔ دوسری جانب قطر کے امریکہ کے ساتھ تعلقات مسلسل مضبوط ہو چکے ہیں۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے دوحہ میں العدید ایئر بیس کو خطے میں اپنی سب سے بڑی فوجی تنصیب کے طور پر استعمال کیا ہے۔ 2022 میں سابق صدر بائیڈن نے اس خلیجی ریاست کو اہم غیر نیٹو اتحادی قرار دیا تھا۔ مئی میں ٹرمپ قطر کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بنے۔ صدر ٹرمپ نے قطر کو یقین دہانی کرائی کہ ہم اس ملک کا تحفظ کریں گے۔ اس دوران قطر نے امریکہ کے ساتھ $1200 ارب کی معاشی شراکت داری کا وعدہ کیا، اور ٹرمپ کے مختصر قیام کے دوران ان کی حکومت کو ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال کے لیے ایک جمبو جیٹ بھی تحفے میں دیا گیا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیل کا بھی قطر کے ساتھ ایک پیچیدہ تعلق رہا ہے۔ دونوں کے درمیان باضابطہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن کئی سالوں سے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان باقاعدگی سے آمد و رفت ہوتی رہی ہے۔ قطر نے 1996 میں اسرائیل کے ساتھ محدود سطح کے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، لیکن سن 2000 میں دوحہ میں اسرائیلی تجارتی دفتر بند کر دیا گیا۔ تاہم ان تعلقات میں نمایاں اضافہ 2018 میں ہوا جب نیتنیاہو نے قطر سے غزہ کو کروڑوں ڈالرز منتقل کرنے کی منظوری دی۔ یہ رقم قطری نمائندے کے ذریعے نقد رقم کی صورت میں بیگز میں لے جائی جاتی تھی جو حماس کے زیر انتظام علاقے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں،
ضرورت مند خاندانوں اور بنیادی سہولیات کے لیے مختص تھی، لیکن غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں نمایاں بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اسرائیلی حکام نے قطر پر بڑھتی ہوئی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اس پر حماس کو پناہ دینے اور اس پر جنگ بندی کے لیے کافی دباؤ نہ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ قطر پر حملہ کرنا رسک لینے کے قابل ہے، اور حالیہ ہفتوں میں اس نے اس پیچیدہ اور طویل فاصلے کے مشن کی منصوبہ بندی کو تیز کر دیا۔ اب سوال صرف یہ رہ گیا تھا کہ حملہ کب ہوگا۔ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق اس کارروائی کی ابتدائی منظوری پیر کو دی گئی، اور اسرائیل کی داخلی سلامتی کی ایجنسی جو کہ حماس کی نگرانی کی بنیادی ذمہ دار ہے، اس کے پاس یہ خفیہ معلومات تھیں کہ حماس کے اعلیٰ حکام دوحہ میں اس امریکی تجویز پر بات چیت کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ وہی ملاقات تھی جس میں قطری وزیر اعظم نے حماس پر معاہدہ قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، اور اس کارروائی کا اہم ہدف خلیل حیا تھے، مگر اسرائیل نے شناخت کو مزید یقینی بنانے کے لیے کارروائی کو ایک دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ حتمی منظوری حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے دی گئی، اور پھر منگل کی دوپہر مشرق وسطیٰ کے آسمانوں میں 10 سے زائد اسرائیلی لڑاکا طیارے اس حملے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب مسئلہ صرف فضا پر نظر رکھنے والے امریکی ریڈار تھے۔ امریکہ کا قطر کے دارالحکومت دوحہ کے قریب الودیع ایئر بیس پر بڑا فوجی اڈہ موجود ہے۔ یہ وسیع و عریض اڈہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فضائیہ کی زیادہ تر کارروائیوں کا مرکز ہے، اور قطر کے پاس بھی خطے کا ایک جدید ترین ارلی وارننگ ریڈار سسٹم موجود ہے جو امریکہ کے پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم سے منسلک ہے۔ اس لیے اسرائیل کا امریکہ کو اطلاع دینا ناگزیر تھا، مگر اس طرح اطلاع دینا کہ کارروائی خطرے میں نہ پڑے، کیونکہ اگر بہت پہلے اطلاع دی جاتی تو ٹرمپ انتظامیہ کے پاس قطر کو بتانے کا وقت ہوتا، اور قطر ممکنہ طور پر حماس کو متوقع حملے کے بارے میں آگاہ کر سکتا تھا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ جب اسرائیلی لڑاکا طیارے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس وقت نیتن یاہو سینٹرل اسرائیل میں شن بیت کے اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر میں موجود تھے، اور دوپہر 3:46 پر 10 سے زیادہ میزائلز نے وسطی دوحہ کی ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر آخری لمحے تک ٹرمپ انتظامیہ کو اطلاع نہیں دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امریکہ فوری طور پر قطر کو آنے والے حملے کے بارے میں آگاہ کر دے گا، لیکن واضح نہیں ہے کہ اطلاع دینے کا عمل کس طرح انجام پایا، اور نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان براہ راست رابطے کے بجائے یہ نہایت اہم اطلاع ایک غیر معمولی راستے سے امریکہ تک پہنچی۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے ٹرمپ کو آپریشن کے بارے میں بتایا، پھر ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف کو بتایا، اور پھر اسٹیو وٹکاف نے قطری حکام کو بتایا، لیکن جب تک قطریوں کو کال ملی اس سے پورے 10 منٹ پہلے حملہ ہو چکا تھا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیل کے لیے اصل مسئلہ امریکہ تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس حملے کے ہر پہلو پر سخت ناخوش ہیں۔ ٹرمپ کے کچھ مشیروں نے اس فیصلے پر غصے کا اظہار کیا، اور کئی اس بات پر برہم تھے کہ انہیں نہ تو رائے دینے کا موقع ملا اور نہ ہی وہ قطریوں کو بروقت خبردار کر سکے۔ حملے کے چند گھنٹوں بعد نیتن یاہو نے ٹرمپ سے 2 الگ الگ فون کالز پر بات کی۔ تاہم ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق دونوں فون کالز پر گفتگو بہت اچھی رہی، لیکن اس وقت اسرائیل کے سامنے ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہے۔ منگل کی رات حماس نے اعلان کیا کہ اسرائیل خلیل حیا سمیت مذاکراتی وفد کے باقی اراکین کو قتل کرنے میں ناکام رہا، جبکہ بدھ کی صبح تک اسرائیل کے اندر اس کارروائی کی کامیابی پر شکوک پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور چند ہی گھنٹوں میں یہ شکوک مایوسی میں بدل گئے، اور یہ حملہ بالآخر اتنا پریسائز ثابت نہیں ہوا جس کی اسرائیل نے توقع کی تھی۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد سے ایک ملزم پکڑا گیا ہے جس کی شناخت شبیر احمد ولد محمد شفیق کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کے موبائل فون سے 100 سے زائد بچوں کی ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق کے مطابق پولیس نے اپنی انٹیروگیشن رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملزم 2011 میں ایبٹ آباد سے کراچی آیا تھا۔ 2016 میں ملزم قیوم آباد منتقل ہوا اور شربت کا ٹھیلا لگایا۔ ملزم 2016 سے کم عمر بچے اور بچیوں سے بدفعلی کر رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ملزم 5 سال سے 12 سال تک کے بچوں کو نشانہ بناتا رہا۔ ملزم ٹھیلے پر آنے والے بچوں کو انعام کا لالچ دے کر اوپر گھر میں لے جاتا تھا۔ پولیس کی انٹیروگیشن رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ وہ چھوٹی عمر کے 5 سے 12 سال تک کے لڑکی اور لڑکوں کو بدفعلی کا نشانہ بناتا تھا، ان کی ویڈیوز بناتا تھا۔ انٹیروگیشن رپورٹ کے مطابق ملزم پکڑے جانے سے پہلے تقریباً 100 بچے اور بچیوں کے ساتھ بدفعلی کے جرم کا ارتکاب کر چکا ہے، اور ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے پاس ویڈیوز اس کے موبائل فون اور USB میں محفوظ ہیں۔ اور اس حوالے سے جنگ اخبار میں شائع ہونے والی ثاقب صغیر کی خبر کے مطابق ڈیفنس تھانے کی حدود قیوم آباد سی ایریا گلی نمبر 18 میں
शरबत की रेडी लगाने वाला मुलजिम अवाम के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम शब्बीर अहमद को इलाका मकीनों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद डिफेंस पुलिस के हवाले कर दिया। SSP साउथ महजूर अली ने बताया कि दौरान तफ्तीश मुलजिम के मोबाइल फ़ोन और USB ड्राइव से मासूम बच्चों की 200 से ज़ायद वीडियोज़ मिली हैं, जिनमें से कई वीडियोज़ में मुलजिम खुद भी नज़र आ रहा है। पुलिस ने 2 बहनों समेत 5 बच्चियों के साथ बदफेली के 4 मुकदमात अब तक दर्ज कर लिए हैं। बच्चियों की उम्रें 7 से 13 बरस हैं। मुतासरा बच्चियों के मेडिकल मुआयने किए जा रहे हैं, जबकि मुलजिम के मोबाइल फ़ोन और USB से मिलने वाली वीडियोज़ के ज़रिए दीगर बच्चों के हवाले से मालूमात हासिल की जा रही हैं। इसके अलावा सहाफ़ी इम्तियाज़ अली की खबर के मुताबिक पुलिस ने दावा किया है कि बच्चों से बदफेली करने वाले एक गिरोह के मुबैना रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कम अज़ कम 10 सालों से कम उम्र बच्चे और बच्चियों को निशाना बना रहा था। DIG साउथ सैयद असद रज़ा ने बताया कि एक मुश्तबा शख्स इस वक्त हिरासत में है, जबकि उसके एक और मुबैना साथी की शनाख्त हो चुकी है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। मुलजिम को डिफेंस पुलिस ने क़य्यूमाबाद से मकामी लोगों की मदद से गिरफ्तार किया है। अगरचे ये कहना कबल अज़ वक्त है कि मुलजिमान ने कितने बच्चों को निशाना बनाया, लेकिन तफ्तीशी हुक्काम का ख्याल है कि उनकी तादाद 100 से ज़्यादा हो सकती है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के जराइम के बारे में उस वक्त पता चला जब एक मुतासरा बच्ची ने मुलजिम की USB हासिल कर ली और USB में गाने डालने के लिए वो उसे दुकान पर ले गई, जहां दुकानदार ने USB में काबिल एतराज़ वीडियोस देखी और इलाके के लोगों को खबर दी, जिसके बाद इलाका मकीनों ने मुलजिम को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुतासरा बच्चियों के वालिदैन को बुलाया, जिन्होंने 3 मुकदमात दर्ज कराए हैं। DIG साउथ के मुताबिक इस केस की तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम बना दी गई है, जिसमें DSP डिफेंस डॉक्टर सैफुल्ला, SHO और ख़वातीन पुलिस स्टेशन की अफसरान भी शामिल हैं। टीम रोज़ाना रिपोर्ट देगी और हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। आज इस मुलजिम को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब तक मुलजिम के खिलाफ 4 FIR सामने आ चुकी हैं, जिनमें वक़ूए की मुख्तलिफ तारीखें दर्ज हैं, मगर मुकदमात के इंदराज की तारीख 11 सितंबर की है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ सैयद असद रज़ा साहब। असद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले, इतने तवील अरसे तक ये मुलजिम और मुतादिद बच्चों के साथ ये सब करता रहा, उनकी वीडियोज़ बनाता रहा, क्यों नहीं पकड़ा गया, कैसे ये ऑपरेट करता रहा? जी शुक्रिया शाहज़ेब। जैसे कि आपने खुद जिक्र किया इस चीज़ का कि जो चाइल्ड सेक्स है या फिर जो पेडोफिलिया जिसको आम ज़ुबान में बोला जाता है, ये एक टिपिकल जो है वो सेक्स क्राइम है और उसमें जो भी एग्रेसर होता है, जो कल्प्रिट है, वो हमेशा अपना एक ताल्लुक़ जो है वो इस्टेब्लिश करता है अपने विक्टिम के साथ। इस केस के अंदर भी जो एग्रेसर था उसने जो मासूम बच्चों को उसने अपनी जो एक फ्रूट कार्ट थी जिस पर वो फ्रूट्स भी फरोख्त करता था और उसके अलावा वो शरबत की रेडी जो है वो भी लगाता था, उससे उसने बच्चों को ल्योर करना शुरू कर दिया। और जब वो बच्चे उस कंफर्ट जोन में आ गए तो उसके बाद उसने उनकी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और उनको फिर अपनी हवस का निशाना बनाया। चूँकि इस केस के अंदर जो हमने देखा है अभी तक कि इस मुलजिम ने अपने विक्टिम के साथ ऐसा ताल्लुक़ बनाया हुआ था जिसकी वजह से बच्चे जो थे वो किसी को भी इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे थे। ना उन्होंने इस चीज़ को किसी अपने पेरेंट्स को बताया, ना किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्क्लोज़ किया, ना ही किसी पुलिस अफसर को इस बारे में कोई इत्तला दी गई। इसी वजह से इस जो दरिंदे का ये जो फेल है वो लोगों से छुपा रहा और तब तक कि कोई ऐसा मौका मिला जिसमें इसको फुली डिस्क्लोज किया गया और उसके बाद इसके खिलाफ वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। मतलब और अभी तक क्या ये अकेला ही था या इसके कोई साथी भी था या कोई गिरोह है जो ये मिलकर ऑपरेट करता था? जी देखें, अगर इस क्राइम की या इस जो माइंड सेट है इस क्राइम के पीछे उसकी बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इसका जो एक एसोसिएट था पहले, उसका भी उसने नाम बताया है, मगर वो हमारी तफ्तीश के मुताबिक वो जो इसका एसोसिएट था वो 2019 के अंदर जो है वो किसी हादसे का शिकार होकर वो हलाक हो गया और उसके बाद उसने ये जो है ये सोलो काम करना शुरू कर दिया था। मगर जो मैं अगर इसकी बात करूं इसके बैकग्राउंड के अंदर, तो ये जो ऑफेंस है मैं यही समझता हूं कि इसके अंदर जो है अगर इसके मुहरकात देखे जाएं तो उसमें मुझे दिखाई देता है कि जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा, वो भी इस क्राइम को जो है वो एक तो परपेचुएट करने में और उसको मोटिवेट करने में इस्तेमाल हुआ। क्योंकि जैसे जैसे मैंने इस क्रिमिनल का बिहेवियर जो है उसको स्टडी करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने ये एक कॉपी कैट किस्म का क्रिमिनल है जिसने
جو میری اسیسمنٹ ہے کہ اس نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر اس قسم کے جو جرائم ہے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس نے موٹیویشن لے کر اور انہی کے جو موڈس اپرینڈائی ہے ان کو استعمال کیا اپنے فعل کو جاری رکھنے کے لیے بھی، کمٹ کرنے کے لیے، اور اپنا جو جرم تھا اس کو چھپانے کے لیے بھی. اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ یہ کرائم کرتا رہا تو اس کی وہ پراپر اس کی ریکارڈنگ بھی کرتا رہا، اس کی ڈاکومنٹیشن بھی کرتا رہا. اس نے ایک اپنی ڈائری مینٹین کی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ اس نے اپنے وکٹم کے ساتھ جو ہے ایک ایسا تعلق جوڑا ہوا تھا کہ جس کی اور وجہ سے یہ جو ویڈیوز یہ بناتا تھا اس کا کیا کوئی استعمال کرتا تھا، اور یہ پکڑا کیسے گیا پھر؟ جی جیسے کہ آپ نے ابتدا میں بتایا ہے کہ یہ جو کرمنل ہے اس سے اپنے گھر کے اندر ہی اپنے فونز کو استعمال کر کے یہ ویڈیوز بناتا تھا، اور اس کے بعد اس فون کو وہ ایک قریبی جو ہے وہ ملٹی میڈیا انٹرنیٹ کا جو ہے کیوسک وہاں پر لے جاتا تھا، وہاں پر ان کو سب کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک یو ایس پی جو ہے اس میں سیو کر دیتا تھا. ہمیں ابھی تک جو ہے تقریباً 2 یو ایس پیز جو ہیں وہ ملی ہیں، جس کے اندر کافی ہمیں ویڈیوز ملی ہیں، ایسا مواد ملا ہے جو کہ ہائیلی آبجیکشنیبل اور اوفینس بیسڈ ہے، اور جس کے اوپر ہم نے مزید جو ہے بچوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یا کسی اور کے لیے استعمال کرتا تھا یہ؟ نہیں، ابھی تک ایسی کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دی گئی، مگر جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایسے کسی بھی مواد کو سٹور کرنا بھی سرن جو ہے وہ جرم ہے، جو کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز کے اندر جو آتا ہے، پیکا کے تحت اس کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے چائلڈ پورنوگرافی کے اندر. تو ہم نے جو اس کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا ہے اس میں پیکا کی ایکٹس جو ہے ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایک جو ایف آئی آر ہے وہ وقوع 2022 میں ہوا، اور ایف آئی آر کل ہوئی ہے، اور جس میں جو بچے کا والد ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے اس نے آ کے حالانکہ شکایت کی تھی، مگر یہ کہتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی تھا، اس وجہ سے بر وقت رپورٹ نہیں کرا سکا. اب مجھے پتہ چلا کہ شبیر ولد شفیق نے میرے بیٹے کے ساتھ زبردستی کی تھی، اور اب اس نے یہ رپورٹ کرائی ہے. یعنی کہ بچے نے بتایا تھا والد کو 2022 میں، اس کے باوجود اس نے رپورٹ نہیں کرائی. اب یہ رپورٹس ہو رہی ہیں سر. جی ایسا ہی ہے شاہ زیب کہ ہم نے جیسے ہی ہمیں اس جرم کا پتہ چلا وچ از اے ویری ہارفک کرائم، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو اس کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ایک آؤٹ ریچ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور ہم ڈفرینٹ جو ان کے بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کو مل رہے ہیں، ان سے مل کر ان کو انکریج کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے جو بھی جو کمپلینٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اس درندے کو جو ہے اس کی جو سزا ملنی چاہیے اس کو پروسیکیوٹ کرنے میں ہماری مدد دیں. ہم نے ابھی تک تقریباً 6 افراد جو ہیں ان پیرنٹس کو اس بات پہ موٹیویٹ کیا، اور انہوں نے پھر ایف آئی آرز بھی درج کروائی ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم مزید جو ہے افراد کو ریکویسٹ کریں گے کہ جن کے بچے جو ہیں اس کمیونٹی میں جو رہتے تھے، جو وکٹمز ہوئے ہیں، وہ آگے آئیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹس درج کروائیں، ایف آئی آر درج کروائیں، اور اس کے تحت پھر جو ہے اس کو ہم پروسیکیوٹ کر سکیں. بہت شکریہ ڈی آئی جی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پریشان کن بات ہے، وہ پورا واقعہ ہی بہت پریشان کن ہے، قابل مذمت ہے. مگر ایک بچہ اس نے اپنے والد کو 12 سال کی عمر میں اب سے 3 سال پہلے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر والد نے پولیس میں رپورٹ نہیں کرائی. اب جب حقائق سامنے آئے، محلے کے لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کے بعد اس نے یہ رپورٹ کرائی ہے. اپنے بچے کو ہمیشہ سنیں، جب وہ کوئی بات کرے تو اسے کانفیڈنس دیں کہ آپ اس کی بات سنیں گے، اور اسی وقت رپورٹ کرائی جانی چاہیے تھی. آپ کے بچے کو ہمیشہ یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوگا وہ والدین کو آ کے گھر کے بڑوں کو بتائے گا تو گھر کے بڑے ایکشن لیں گے، نہ کہ وہ چپ چاپ بیٹھ جائیں گے، جو کہ اس کیس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک واقعے میں خود والد بتا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی. بیٹے نے آ کے بتایا بھی تھا مگر باپ نے شکایت نہیں کی، اور اب جا کے 3 سال بعد اس واقعے کی ایف آئی آر کرائی ہے. پروگرام ایک بڑے شامل کرتے ہیں. ازدواجی تعلقات اور نکاح کے دوران بیوی کے نان نفقے سے متعلق سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اہم آبزرویشنز دی گئی ہیں. بتایا گیا ہے کہ ماتحت عدلیہ کو کیسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، خواتین کے حوالے سے الفاظ کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے. بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ جسٹس عقیل احمد عباسی بھی شامل تھے. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے تحریر کردہ اس فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ مقدمہ اسلامی قانون، آئینی حقوق اور معاشرتی حقائق سے جڑے 2 بنیادی سوالات اٹھاتا ہے. پہلا سوال، مسلم عورت کو شادی کے رشتے میں نان نفقہ کب سے ملنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا سوال، کن حالات میں شوہر کو
اپنی بیوی کا نان نفقہ ادا نہ کرنے کی اجازت یا معافی مل سکتی ہے۔ یہ معاملہ صرف اسلامی قانون کی موجودہ تشریح کا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق نکاح اور اس ازدواجی رشتے کے اصل مفہوم سے ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ شادی کے رشتے میں عورت کی مالی خود مختاری کی حدود کیا ہیں، اور اس میں آئین کے اس وعدے کا بھی تعلق ہے کہ ہر فرد کی عزت نفس، پرائیویسی اور مساوات کو یقینی بنایا جائے، خاندان کا تحفظ کیا جائے اور عورت کو زندگی کے ہر شعبے میں شریک کیا جائے۔ فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ یہ سوالات جس پس منظر میں اٹھتے ہیں اس کے مختصر حقائق یہ ہیں کہ درخواست گزار یعنی بیوی اور جواب دہندہ یعنی شوہر کا نکاح 2 نومبر 2012 کو ہوا تھا۔ حالانکہ رخصتی باہمی رضامندی سے فروری 2013 میں طے پائی تھی، مگر شوہر نے 1 سال سے زیادہ عرصے تک رخصتی کو مؤخر کیا۔ پھر اکتوبر 2013 میں بیوی نے نکاح کے وقت سے نان نفقہ کا دعویٰ کرتے ہوئے فیملی کورٹ فیصل آباد سے رجوع کیا۔ بیوی نے نومبر 2012 سے اکتوبر 2013 کے بقایا جات سمیت ماہانہ 25,000 روپے نان نفقہ کا مطالبہ کیا تھا۔ شوہر نے تحریری جواب تو جمع کروایا، لیکن صلح کی کارروائی میں پیش نہیں ہوا، جس پر 12 مارچ 2014 کو عدالت نے یک طرفہ طور پر فیصلہ دے کر بیوی کے لیے نکاح کے آغاز سے لے کر نکاح قائم رہنے تک 3,000 روپے ماہانہ نان نفقہ مقرر کر دیا۔ فیصلے سے ناخوش ہو کر دونوں فریقین نے ڈسٹرکٹ جج فیصل آباد کی عدالت میں فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر دی۔ اس دوران 2 مئی 2014 کو شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ 27 اکتوبر 2014 کو ڈسٹرکٹ کورٹ نے بیوی کی اپیل جزوی طور پر منظور کر لی اور شوہر کی اپیل خارج کر دی اور نان نفقہ کی رقم 3,000 سے بڑھا کر 5,000 روپے ماہانہ کر دی، جو نکاح کے برقرار رہنے تک ادا کی جانی تھی۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنا اہم ہے کہ اپیل کورٹ نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ اپیل کے دوران ہی جواب دہندہ یعنی شوہر نے اپنی بیوی یعنی درخواست گزار کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد دونوں فریقوں نے لاہور ہائی کورٹ کو اپروچ کیا، جہاں 28 اپریل 2015 کے اپنے فیصلے میں عدالت نے شوہر کی درخواست اس بنیاد پر منظور کر لی کہ کیونکہ نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی تھی یا ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، تو اس لیے بیوی نان نفقہ کی حقدار نہیں ہے۔ یوں بیوی کی درخواست خارج کر دی گئی اور ماتحت عدالتوں کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے گئے۔ اسی فیصلے کے خلاف بیوی نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ درخواست گزار یعنی بیوی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ قانونی طور پر درست نہیں ہے اور فیملی لاء کے طے شدہ اصولوں کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کو نکاح کے دن سے طلاق تک نان نفقہ ملنا چاہیے تھا، خاص طور پر اس لیے کہ شوہر نے مستقل طور پر رخصتی کرنے اور بیوی کو اس کے گھر لے جانے سے گریز کیا۔ اس کے برعکس جواب دہندہ یعنی شوہر کے وکیل عمر اعجاز گیلانی ایڈوکیٹ، جنہیں عدالت نے مقرر کیا تھا کیونکہ شوہر نے وکیل رکھنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی، انہوں نے کہا کہ شوہر نے خاندانی دباؤ میں آ کر نکاح کر لیا تھا اور رخصتی کا کبھی وعدہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی اس رشتے سے ناخوش تھا، اس لیے بعد میں بیوی کو طلاق دے دی۔ جواب دہندہ کے وکیل نے کتاب الہدایہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بیوی کو نان نفقہ کا حق تبھی ملتا ہے جب وہ شوہر کے گھر منتقل ہو جائے۔ موجودہ معاملے میں ایسا نہیں ہوا، اس لیے ان کے مطابق ماتحت عدالتوں کے فیصلے قانون اور حقائق کے غلط اطلاق پر مبنی تھے اور ہائی کورٹ نے درست طور پر انہیں کالعدم قرار دے دیا۔ اس کے بعد فیصلے میں مختلف عدالتی معاونین کے دلائل کا حوالہ دینے کے بعد لکھا گیا ہے کہ ہم نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سنے ہیں اور عدالتی معاونین کی دانشمندی سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم نے زیر بحث فیصلے، متعلقہ قوانین اور مقدمے کے ریکارڈ کا باریک بینی سے جائزہ لیا ہے، جس کے بعد اب ہم اوپر اٹھائے گئے سوالات پر فیصلہ دینے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال کہ ایک مسلمان عورت کو شادی کے رشتے میں نان نفقہ کب سے ملنے کا حق حاصل ہوتا ہے؟ اس حوالے سے فیصلے میں مختلف دینی کتابوں، سماجی اور ثقافتی پریکٹسز اور آئین کا حوالہ دے کر اس سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ اسلامی اصولوں، آئینی اور قانونی پروٹیکشنز اور عدالتی پریسیڈنٹ کو مجموعی طور پر دیکھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نان نفقہ کا حق نکاح کے قائم ہوتے ہی کسی شرط کے بغیر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ شوہر پر ایک لازمی قانونی ذمہ داری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کن حالات میں شوہر اپنی بیوی کا نان نفقہ ادا کرنے کی ذمہ داری سے آزاد ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اگرچہ عمومی اصول یہ ہے کہ نکاح کے قائم ہوتے ہی نان نفقہ واجب الادا ہو جاتا ہے، لیکن کلاسیکل اسلامی فقہ جورسپروڈنس میں چند محدود ایکسیپشنز تسلیم کی گئی ہیں، جن میں بیوی کے رویے کی وجہ سے وقتی طور پر اس کے نان نفقہ کے حق پر اثر پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب الہدایہ کے مطابق اگر بیوی نافرمان ہو یا ضد میں آ کر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ دے
تو وہ اپنے نان نفقہ کے حق سے محروم ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتی اور سبمٹ نہیں کرتی، کیونکہ ازدواجی تعلق کی خلاف ورزی اس کے ذمے سمجھی جاتی ہے۔ جبکہ ڈاکٹر تنزیل الرحمان اس بات کو شرط قرار دیتے ہیں کہ بیوی پر شوہر کا کنٹرول ہونا نان نفقے کی ذمہ داری کے لیے لازمی ہے۔ البتہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی ہی کسی کوتاہی جیسے کہ اپنی کمزوری یا بیوی کے ساتھ رہنے سے انکار کی وجہ سے بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں بیوی کے نان نفقے کا حق ختم نہیں ہوتا۔ تاریخی طور پر اوپر بیان کی گئی تمام تشریحات اور نشوز کے کلاسک نظریے کی تعبیر خاص طور پر حنفی اور حنبلی مکاتب فکر میں بیوی کی فرما برداری، اطاعت یا سرنڈر کرنے کی شرط پر مبنی رہی ہے، جس میں بیوی کو شوہر کے کنٹرول یا ملکیت میں رکھا گیا ہے۔ ان تشریحات نے ازدواجی ذمہ داریوں کو صرف ازدواجی تعلق کے لیے بیوی کی جسمانی موجودگی تک محدود کر دیا ہے۔ اس طرح کی محدود سوچ مقاصد شریعت کے منافی ہے، جو عزت، انصاف اور انسانی فلاح کو ترجیح دیتے ہیں۔ محمد ہاشم کمالی اور جاسر عودہ جیسے کنٹمپریری جورسٹ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ محض قواعد پر مبنی سخت تشریحات سے ہٹ کر مقصد پر مبنی سوچ اپنائی جائے، جہاں شریعت کو ایک زندہ اور اخلاقی نظام کے طور پر سمجھا جائے جو بنیادی حقوق اور بدلتی ہوئی سماجی حقیقتوں سے ہم آہنگ ہو۔ اس لیے شوہر کو نان نفقہ ادا کرنے سے صرف نہایت محدود حالات میں ہی آزاد کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب وہ واضح اور مضبوط ثبوت کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ بیوی نے بلا جواز اور مکمل طور پر ازدواجی رشتہ ترک کر دیا ہے، جس میں جذباتی، رہائشی اور تعلقاتی پہلو شامل ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کی ذمہ داری مکمل طور پر شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ اگر بیوی کا ساتھ رہنے سے انکار، ظلم، نظر اندازی، جبر، زبردستی کے رویے یا مناسب رہائش نہ ہونے کی وجہ سے ہو تو یہ نشوز یا ازدواجی رشتے کو بلا جواز رد کرنا نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر رخصتی نہیں کرتا، رہائش فراہم نہیں کرتا، مہر ادا نہیں کرتا یا سفر کے لیے ضروری دستاویزات مثلا ویزا مہیا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں بیوی کا شوہر کے ساتھ نہ رہنا ازدواجی رشتہ ترک کرنے کے مترادف نہیں ہوگا۔ ان تمام حالات میں بیوی کا نان نفقہ پانے کا حق برقرار رہے گا۔ مزید تشویش کی بات یہ ہے کہ بیوی کے نان نفقہ کے حق کو ازدواجی تعلق کے ثبوت سے مشروط کرنا ایک ناقابل قبول اور آئینی طور پر مشکوک معیار ہے۔ یہ عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے نہایت نجی اور حساس پہلوؤں کو عدالتی کارروائی میں ظاہر کرے، جو آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت اس کے حق عزت اور حق پرائیویسی کے خلاف ہے۔ ازدواجی تعلق کے ہونے یا نہ ہونے کا ثابت کرنا، جو اکثر ناقابل تصدیق اور فطری طور پر خفیہ معاملہ ہے، عورت کو ایک ناممکن صورتحال میں ڈال دیتا ہے اور عدالتی نظام میں اس کی کمزوری کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ایسے حالات میں نشوز کی یہ تشریح نہ صرف نظریاتی طور پر غلط ہے، بلکہ یہ جبری کنٹرول اور معاشی غلامی کو بھی فروغ دیتی ہے۔ ان حالات میں نان نفقہ سے انکار کرنا دراصل پدر شاہی روایات کو ایک ہتھیار بنا دیتا ہے اور اسلامی قانون کی اخلاقی بنیادوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس استثناء کو نہایت محدود رکھا جانا چاہیے اور اسے مقاصد شریعت، آئین کے آرٹیکلز 14، 25 اور 35 میں دیے گئے برابری، عزت نفس اور سماجی انصاف کے اصولوں اور پروگریسو جورسپروڈنس کی روشنی میں دوبارہ متعین کرنا ضروری ہے۔ ان اصولوں کے مطابق صرف اس صورت میں نان نفقہ روکا جا سکتا ہے کہ جب بیوی بلا جواز اور غیر معقول طریقے سے ازدواجی رشتے کو ترک کر دے۔ یہ دلائل دینے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے میں دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ شوہر کو صرف اسی وقت نان نفقہ ادا کرنے سے استثناء دیا جا سکتا ہے کہ جب وہ واضح، مضبوط اور قوی ثبوت کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ بیوی نے بلا جواز اور مکمل طور پر ازدواجی رشتہ ترک کر دیا ہے، جس میں جذباتی، رہائشی اور تعلقاتی پہلو بھی شامل ہیں۔ یہ بات ثابت کرنے کی پوری ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ شوہر کے حق میں یہ استثناء بھی نہایت محدود ہونا چاہیے تاکہ جینڈر انیکویلٹیز کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ اس کے لیے ایک محتاط اور حقوق پر مبنی نقطۂ نظر ضروری ہے تاکہ نان نفقہ عورت کی معاشی کمزوری کے خلاف ایک ڈھال بنے، نہ کہ جبر کا ذریعہ بن جائے۔ فیصلے کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے مزید لکھا گیا ہے کہ اسلامی فقہ کی جدید تعبیرات، قانونی دفعات، آئینی ضمانتوں اور عدالتی پریسیڈنٹس کو مجموعی طور پر دیکھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیوی کے نان نفقہ کا حق نہ تو ازدواجی تعلق یا رخصتی پر منحصر ہے اور نہ ہی شوہر کی مرضی سے مشروط ہے۔ یہ حق نکاح کے قائم ہوتے ہی بلا شرط وجود میں آ جاتا ہے اور شوہر پر ایک لازمی قانونی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ اس ذمہ داری کو معطل کرنے کی واحد جائز بنیاد صرف اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب شوہر بھاری شواہد کا معیار پورا کرتے ہوئے یہ ثابت کرے
کہ بیوی نے بلا جواز اور مکمل طور پر ازدواجی رشتہ ترک کر دیا ہے، اور یہ رشتہ صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ جذباتی، رہائشی اور تعلقات زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل کرتا ہے۔ اگر ایسا ثبوت موجود نہ ہو تو شوہر پر نان نفقہ کی ذمہ داری برقرار رہے گی۔ یہ انڈرسٹینڈنگ نہ صرف اسلامی قانون کی مساوات پر مبنی روح کو مؤثر بناتی ہے بلکہ آئین کے آرٹیکل 14 میں عزت نفس، آرٹیکل 25 میں مساوات اور آرٹیکل 35 میں خاندان کے تحفظ کے وعدے کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ ایک پدرشاہی معاشرے میں جہاں عورت کا مرد پر معاشی انحصار اکثر سسٹمک ناانصافی کو جنم دیتا ہے، وہاں نان نفقہ کے حق کو ایک بنیادی آئینی، قانونی اور اخلاقی حق کے طور پر محفوظ کیا جانا چاہیے۔ اس حق کو محدود کرنے کی کسی بھی کوشش کو سب سے سخت آئینی اور فقہی اسکروٹنی کے عمل سے گزارنا لازم ہے۔ اس بحث کے بعد عدالت نے خاتون کی درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بحث کی روشنی میں ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ بیوی کے نان نفقہ کے حق کو نکاح کی تاریخ سے تسلیم کیا جاتا ہے، جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے طے کردہ فیصلے کے مطابق 5,000 روپے ماہانہ ہوگا، اور اس میں عدت کی مدت کا نان نفقہ بھی شامل ہوگا۔ یہ درخواست منظور کی جاتی ہے، اسے اپیل میں تبدیل کر کے قبول کیا جاتا ہے، جبکہ اس سے جڑی سول اپیل بھی منظور کی جاتی ہے۔ اپیل منظور کرنے کے بعد فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ اختتام سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ عدالتی ذمہ داری کے ایک بنیادی پہلو یعنی عدالتی زبان کے کردار پر رہنمائی دی جائے۔ فیملی لاء سے جڑے مقدمات کے فیصلوں میں جج کے الفاظ کا اثر عدالت کی چار دیواری سے کہیں آگے تک جاتا ہے، اس لیے یہ نہایت اہم ہے کہ عدالتی زبان اس انداز میں استعمال کی جائے جو ہمارے آئین میں درج اقدار کو مضبوط کرے، نہ کہ انہیں کمزور کر دے۔ ہم اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو زبان استعمال کی گئی اس میں کہا گیا کہ نان نفقہ کا حق بیوی کو جنسی تعلق کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور اس رکاوٹ کے ختم ہونے کے بعد شوہر پر بیوی کا خرچ اٹھانا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ طرز بیان پدرشاہی سوچ یعنی ایسا نظام جس میں مرد کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہوتا ہے، اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ عدالتوں کی طرف سے فیملی لاء کیسز میں استعمال ہونے والی زبان صرف انفرادی تنازعات کو حل نہیں کرتی بلکہ یہ اس بات کو بھی تشکیل دیتی ہے کہ معاشرے میں شادی اور فیملی سٹرکچر کے اندر حقوق اور ذمہ داریوں کو کس طرح سمجھا جائے۔ عدالتی زبان ایک روایت بنانے کی قوت رکھتی ہے جو انصاف کو دیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے طریقے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سرنڈر یا سبمٹ جیسے الفاظ پدرشاہی فریم ورک میں جڑے رکھتے ہیں اور جینڈر ہیرارکی اور فیمیل سب آرڈینیشن کے پرانے تصورات کو تقویت دیتے ہیں۔ ایسے الفاظ عورت کو شادی کے رشتے میں برابر کی پارٹنر کے بجائے ایک پیسو ریسیپینٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کے قانونی اور آئینی مقام کو کمزور کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے کہ عدالتی ریزننگ اور زبان آئین میں دیے گئے وقار، مساوات اور بلا امتیاز ہونے کے اصولوں پر مضبوطی سے قائم ہو، اور ساتھ ہی فریقین کی زندگی کی حقیقی صورتحال اور موجودہ سماجی تناظر کی بھی عکاسی کرے۔ ججز خاص طور پر فیملی مقدمات میں صرف انفرادی جھگڑوں کے فیصلے کرنے والے ججز نہیں ہوتے بلکہ وہ اصلاح کار اور فکری رہنما بھی ہوتے ہیں جو معاشرے کو ترقی پسند اور انکلوزیو سوچ کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان ججز پر آئینی اور اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسی زبان اپنائیں جو صنفی حساسیت اور حقوق پر مبنی ہو اور عورت کے مساوی قانونی درجے کو بطور ایک مکمل اور خود مختار فرد تسلیم کرے۔ عدالتی فیصلوں میں اسٹیریوٹائپ سے گریز کیا جانا چاہیے، رواداری کو فروغ دیا جانا چاہیے اور حقیقی انصاف کے اصولوں کی عکاسی کی جانی چاہیے۔ آئین کے تحت اس تبدیلی کے کردار کو ادا کرتے ہوئے عدلیہ صرف قانون کی تشریح نہیں کرتی بلکہ اپنے ہر لفظ کے ذریعے سماجی رویوں کو ڈھالتی ہے اور مساوات کو آگے بڑھاتی ہے۔ زبان کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتی، یہ یا تو اسٹیٹس کو مضبوط کرتی ہے یا پھر معاشرے کو ایک زیادہ منصفانہ اور برابر کے مستقبل کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔